बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमत जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबर रहमान शामी साहब। सबसे पहले आप देखेंगे आज के मौज़ूआत। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ मुसलसल खबरों में। परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ के ताल्लुकात कब और कैसे बिगड़े? सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में उलझाव क्यों पैदा होता है? बैरून मुल्क जाने के मामले पर साबिक सदर अब ही क्यों बोले? जायजा लेंगे आज के नुक्ता नजर में। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का दौरा बोस्निया, हम मनसब के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोयले और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। बकरे का सदका भी काम न आया। PIA फिर से खबरों में। 5 बोइंग तैयारों की खरीदारी में मामला शफाफ नहीं थे। FIA की तहकीकात। रात जद्दा जाने वाली परवाज से 15 किलोग्राम हेरोइन बरामद। गवादर के तलबा लाहौर में। CPAC गवादर में बन रहा है, तरक्की लाहौर में हो रही है, तालिबा का शिकवा। इसमें दो राय नहीं कि माजी में बलूचिस्तान को इसका जायज हिस्सा नहीं दिया गया। वजीर आला शहबाज शरीफ। 90 लाख से जायद समुंदर पार पाकिस्तानियों को वोट डालने का हक कब मिलेगा? तो शामी साहब, सबसे पहले हम बात करें, आपसे कुछ ही देर पहले नैब ने एक तफसीलात जारी की। आज उनका एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास था जिसमें कई मजीद इंक्वायरियों का आगाज़ हुआ है, कई रेफरेंसेस दायर किए जाएंगे और कुछ जो इंक्वायरीज़ हैं उन्हें बंद भी किया गया है। तो बड़ी तफसीलात से भरपूर उनकी प्रेस रिलीज थी जिसको हमने अभी मुआयना किया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म परवेज़ अशरफ से शुरू करते हैं। राजा साहब पर 2 रेफरेंसेस और दायर हो गए। 2 और हो गए हैं और 6 पहले भी थे, वो भी रेंटल पावर प्रोजेक्ट के सिलसिले में थे। अब जो है ये परवेज़ अशरफ साहब और रेशमा पावर जनरेशन, और दूसरा परवेज़ अशरफ साहब और गल्फ रेंटल पावर प्लांट के हवाले से है। कहा गया है कि आदाद शुमार गलत पेश किए गए, ख़जाने को नुकसान पहुंचा और गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए गए। गल्फ रेंटल पावर प्रोजेक्ट के सिलसिले में NPGCL से मंजूरी के बगैर ये कॉन्ट्रैक्ट अलॉट किया गया गल्फ रेंटल पावर को। देखिए, ये तो जब तफसील सामने आएगी तो पता चलेगा। असल में ये जो मुकदमा है इसमें भी मुझे लग रहा है कि जो नुकसान है ना कौमी खजाने को पहुंचा वो मफरूज़ों पे मबनी है। हाँ, कोई एस्टीमेट उसमें नहीं फिगर दिया। और नैब के कई रेफरेंस ऐसे आए हैं, जैसे डॉक्टर आसिम पर रेफरेंस, जैसे वो हमारे ओगरा के तौकीर सादिक जो थे उनके ऊपर रेफरेंस कि इनके इक़दामात से इतना नुकसान कौमी खजाने को पहुंचा, इतना फायदा हो सकता था। अब मफरूज़ा है ना ये तो। देखिए, ये जो मफरूज़ा है, ये तखमीना है। देखिए, एक तो फैसला जो करता है शख्स वो एरर ऑफ जजमेंट भी हो सकती है, यानी गलत फैसला कर सकता है जो फैसला करने वाला। जैसे आप हाई कोर्ट का फैसला है, गलत हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट उसको ठीक कर देती है। इसी तरीके से एक फैसला कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक तो वो करेगी, कोई फैसला उसके गलत नताइज भी हो सकते हैं। अगर हर फैसले के सही नताइज बरामद करने हैं तो फिर तो फैसला ही नहीं होना चाहिए। इसीलिए अब दफ्तरों में जो सरकारी अफसर है वो कोई फैसला ना करने को तरजीह देते हैं ताकि बाद में फंसे ही ना। और उससे एक तरक्की रुक गई। एक ये मेंबर असेंबली के खैबर पख्तूनख्वा के ये कह रहे थे कि जो एहतसाब कमीशन वहां बनाया गया है उसकी वजह से सूबा 30 साल पीछे चला गया है, क्योंकि लोग डर के मारे कोई काम ही नहीं करते। तो अब ये जो होना तो यही, करप्शन जहां हुई है, फिर उस पैसा वहां इन्वॉल्व था और पैसे की रिकवरी होनी चाहिए, उसकी पैसे की भी ट्रेल जो तलाश की जानी चाहिए। अगर किसी ने बराह रास्त रिश्वत वसूल की है और उस वो पैसा कहां से गया है, कहां आया है, कितनी मिकदार में मौजूद था, यानी ये इसका तो हम कहेंगे एक ठोस
کرپشن کا ثبوت. اور اگر صرف یہ ہے کہ ایک آدمی نے ایک فیصلہ کیا یا اعداد و شمار ایسے دے دیے یا کک بیک لیے, ہو سکتا نہیں, کک بیک کا بھی آپ کو پھر تلاش کرنا پڑے گا سرا کہ کہاں گئے, کیسے لی گئی, کہاں گئی. یہ وائٹ کالر کرائم ہے, اس کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے لیکن پکڑنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں, آپ یہ کہتے ہیں جو مفروضوں کی بات ہے تو ایک شخص نے اعداد و شمار غلط پیش کر دی, فرض کریں, دیکھنا چاہیے آیا میلفائڈی انٹینشن سے پیش کیے یا اس سے غلطی ہو گئی یا اس نے کسی کمپنی کو کہا کہ آپ اس کو بنا دیجئے, اس کو ٹیکنیکل چیزیں اس کو معلوم نہیں تھی, اس نے اس طریقے سے فارورڈ کر دیا. تو اس میں ہم کیونکہ ایک طرف تو ہمارے ہاں کرپشن ہے بھی, دوسری طرف ہمارا شور بہت ہے اور ہر شخص جو ہے دوسرے کو کرپٹ سمجھتا ہے اور قرار دیتا ہے. تو اس طرح ہم ایک قسم کے کرپشن کے کرائسس میں مبتلا ہو چکے ہیں. یعنی ایک یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا, عدالتوں کو بھی دیکھنا چاہیے اور قانون ساز جو ادارے ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے. اب اسی آج کی جو ان کی بورڈ کا اجلاس, اس میں اہم جو بات ہے وہ جو بلوچستان کے حوالے سے ہے, جو مشتاق ریسانی سیکٹری فائنانس بلوچستان کے اور سابق مشیر سی ایم کے بلوچستان کے جو خالد لانگو صاحب ہیں اور ان کے فرنٹ مین سہیل مجید شاہ, انہوں نے یعنی سہیل مجید شاہ اور مشتاق ریسانی نے پلی بارگین 2 ارب کے عوض اس کی درخواست کی جو نیب نے آج قبول کر لی ہے. یہ آپ کو بتا دوں کہ 6 مئی کو مشتاق ریسانی کے ہاں سے 65 کروڑ روپیہ غیر ملکی کرنسی اور سونا اور پرائز بانڈ جن کی مالیت کبھی تعین نہیں ہو سکا وہ برآمد ہوئے تھے. پھر 50 لاکھ روپے کوئٹہ کی ایک مقامی بیکری سے برآمد ہوئے تھے. پھر خالد لانگو اور یہ تمام 6 افراد کا یہ ایک ٹولہ تھا جسے پکڑا گیا. تو اب انہوں نے 2 ارب کی پری بارگین کی ہے. یہ درست بات ہے؟ آپ کو پتہ ہے اسٹیل مل کے ایک سابق چیئرمین جو ہیں اب تو مرحوم ہو گئے, ان کے گھر سے بھی ایک بڑی رقم برآمد ہوئی تھی اور ان کے جو عزیز و اقارب ہیں وہ آج بھی سیاست میں بڑا روب داب سے مصروف عمل ہیں. تو دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ اگر پلی بارگین کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ریکوری جو ہے وہ جس حد تک ممکن ہو ریکوری ہو جائے. تو اصل میں بات یہ جو تصور ہے نا پلی بارگین کا, یہ آیا ہی اس سے ہے کہ لمبے لمبے مقدمات چلنے کی بجائے جتنے مل سکیں لے لیں, جو میکسیمم مل سکتا ہے وہ لے لے. یا ایک شخص پر 2 الزامات ہیں, 4 الزامات ہیں, امریکہ میں بھی ایسا ہوتا ہے پلی بارگین, وہ کہتا ہے جو نسبتاً کم جرم ہے وہ اس پہ اس کا اقرار کر لیتا ہے اور پروسیکیوٹر سمجھتا ہے کہ چلیے جو ہاتھ آ رہا ہے اس کو ہم وہی وصول کر لیں. اگر آپ ایک مقدمہ لڑ کے کوئی ریکوری 10 کروڑ کی 5 سال میں کریں تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ 7 کروڑ ابھی اس وقت مل رہا ہے تو وصول کر لیں. میں اس وقت سے یہ سوچا تھا شامی صاحب کہ اگر 2 ارب وہ خود سے دینے کو تیار ہیں تو کمایا کتنا ہوگا. ہاں یہ تو اب نیب کا کام ہے. ایک صورت یہ بھی ہے کہ کچھ کمایا ان کے پاس بچ جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ ان کے پاس سے مل چکا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کر لیا جائے. لیکن آپ دیکھیں ہمارے ہاں جو اینٹی کرپشن لاز ہیں اور جو مقدمے, اگر آپ کبھی تفصیل میں جائیں نا تو آپ دیکھیں گے ریکوری بہت کم ہے. نیب کو عدالتیں بھی جھاڑتی رہتی ہیں اور ہم لوگ بھی شور مچاتے رہتے ہیں, مگر آپ دیکھیے نیب نے ریکوریز کی ہیں, پیسے نکلوائے ہیں لوگوں سے. اس سے پہلے جو دوسرے ادارے تھے وہاں تو پیسے کی ریکوری کا سوال ہی نہیں تھا. وہ ایک رضاکارانہ طور پر واپسی کا ایک معاملہ ہوتا تھا نا, نہیں آپشن تھی. وہ تو تھا کہ اگر آپ ابتدائی میں آپ اقرار کر لیں تو وہ رضاکارانہ واپسی ہو جاتی تھی اور اس میں آپ پر کچھ جرم بھی ثابت نہیں ہوتا, کنوکٹ نہیں ہوتے تھے آپ. اب اس پر کوئی سپریم کورٹ نے کوئی حکم امتناعی جاری کر رکھا, حالانکہ اس سے پہلے سپریم کورٹ نیب کے آرڈیننس کو منظور کر چکی, اس پہ ٹپا لگا چکی. ایک بریک کا وقت آن پہنچا, پھر ہم نے آج کے موضوعات کی جانب پہ جانا, لیکن جاتے جاتے آپ کو بتا دیں کہ کچھ انکوائریاں بند بھی کی نیب نے. ایک تو انکوائری بند کی انہوں نے میر منور علی تارپور ایم جو پیپلز پارٹی کے سندھ سے ان کے خلاف. دوسری آپ کو یاد ہوگا ANP کے صوبائی وزیر تعلیم تھے سردار حسین بابک, ٹھیک, ان کے خلاف بھی انکوائری بند کی. اور تیسری وزارت ریلوے کچھ آفیسرز کے خلاف انکوائری بند کی, لیکن ساتھ میں 6 مزید انویسٹیگیشنز کا آغاز بھی کر دیا, جن میں سے سابق MD SSGCL یعنی سوئی سدرن گیس کے عظیم اقبال صدیقی, سردار حیات محمد خان مندوخیل سیاد پور ولیج میں کچھ قبضہ کیا انہوں نے, ڈاکٹر احسان الہی ہیں VC. سیاد پور ولیج تو اسلام آباد کا حصہ ہے, اسلام آباد کا, تو وہ اصل میں اسلام آباد کی زمین ہے. سیاد پور ولیج سے لگتا یہ ہے کہ جیسے کسی گاؤں میں ہے. جی, اور کچھ نیشنل بینک کے خلاف بھی کارروائیوں کا آغاز کیا انہوں نے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے خلاف ڈراپ کی گئی ہیں کارروائیاں وہ تو بڑے خوش نصیب ہیں. یہ بھی ضروری ہے کہ کارروائی جو ہے یہ تحقیقات ہے وہ ایک لامتناہی نہیں ہونی چاہیے, اس کو ایک معین مدت کے اندر ختم ہونا چاہیے, یا
ہے الزام درست یا نہیں ہے. بالکل. ایک بریک ناظرین لے لیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو بات کریں گے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب, نیب کا ہم ذکر کر رہے تھے اور پھر کرپشن کا بھی ذکر خیر ہوا قومے میں. اب اسی سے جڑا ایک سوال تھا, بھی ریگولیٹرز کو, جو 5 ریگولیٹرز کو وزارتوں کے ماتحت کیا گیا, تو اپوزیشن نے خاصا شور مچایا کہ یہ تو کرپشن کا بام ہے. تو کیا واقعی اس سے کرپشن بڑھے گی یا پھر کم ہوگی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کرپشن جو ہے اس ملک میں اس کا اتنا ہنگامہ اٹھا, اتنے ادارے قائم ہوئے ہیں اس کے اوپر, یعنی صوبوں میں الگ ہیں, مرکز میں الگ ہیں, اور ہنگامہ اس کے باوجود ہے. تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کرپشن کے قانون جو ہیں وہ کم سے کم کیے جائیں اور مؤثر ادارے بنائے جائیں, مگر کم ادارے ہوں. اب یہاں جو پنجاب کا جو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے نا, اس کو خاصے بہتر طریقے سے منظم کیا ہے بریگیڈیئر مظفر رانجھا نے. تو وہ بھی ایک اس کو کسی دن ان سے بھی گفتگو کریں گے میرا خیال. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو آپ نے کہا ہے, یہ جو ریگولیٹرز جو ہیں نا, ان کو متحد کر دیا گیا ہے ان کی وزارتوں کے. پہلے یہ جواب دیتے کیبنٹ ڈویژن, یعنی کیبنٹ ڈویژن کے ذریعے ان کے انتظامی معاملات طے پاتے تھے, گویا یہ براہ راست وزیر اعظم کے ماتحت تھے. اب یہ وزراء کے ماتحت ہو جائیں گے. تو بڑی لمبی چوڑی انہوں نے وضاحت کی کل اسحاق ڈار صاحب نے کامران خان صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے. لیکن بنیادی بات یہ تھی کہ اگر یہ کوئی چیز ایسی تبدیلی نہیں ہوئی تو پھر اس تبدیلی کی ضرورت کیا تھی؟ بالکل ٹھیک. ہوگا یہ کہ یہ جو ادارے ہیں, ان کی جو ایک اٹونومی تھی نا, اور ایک اٹونومس باڈی کے طور پر ان کی جو نفسیاتی طور پر ایک وقت تھی, اس میں کمی واقع ہو جائے گی. بالکل ٹھیک. یہ ان وزارتوں کے انتظامی طور پر, کسی چیئرمین نے چھٹی پہ جانا ہے, وہ اپنے وزیر کو جواب دے گا. وزیر جو پہلے تو وہ آتے نہیں تھے وزیروں سے ملنے کے لیے, اب وزیر اس کو جناب بٹھا رکھے گا اپنے پاس بلا کے. اسی طریقے سے کوئی انہوں نے اگر کوئی بندہ بھرتی کرنا ہے, کوئی اسامی یعنی پر کرنی ہے, تو وہ خود کر لیتے تھے یعنی قواعد ضوابط کے مطابق. اب جو ہے وہ وزارت نے ان کو اجازت دینی پڑے گی. اس طریقے سے ان کی جو ٹے ہے نا, دراصل وہ متاثر ٹے ختم کر دی ہے, اور نفسیاتی طور پر ان کا جو روب ہے نا, اس کو انہوں نے توڑا ہے. چلے اب ہم چلتے ہیں. آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جب روب نہیں رہے گا تو پھر قاعدہ ضابطہ تو وہیں کا وہیں رہ جائے گا, لیکن بیچارے جو ہیں کچھ مسکینی تو طاری ہوگی. بالکل. اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں بوسنیا کے دارالخلافہ سراجیوو میں, جہاں سے ہمیں جوائن کیا ہے عثمان شامی صاحب نے, کیونکہ وزیر اعظم 3 روزہ دورے پر وہاں پہنچے ہیں. آج اپنے ہم منصب کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی. دورہ کیوں کر رہے ہیں, کیا اہمیت ہے, یہ سب جان لیتے ہیں عثمان شامی صاحب سے. السلام علیکم عثمان صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا عثمان, یہ بتائیے کہ دورہ کیسا رہا, کیا مقاصد ہیں اس کے, اور کیا کچھ کیا وزیر اعظم نے یہاں؟ اصل میں آپ دیکھیں, یہ دورہ جو ہے وزیر اعظم کے جو نارملی جو دورے ہوتے ہیں ان سے ذرا مختلف اس طرح سے ہے کہ نارملی فوکس ہوتا ہے بہت زیادہ اکنامک ٹائز کے اوپر, اور یا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے. لیکن بوسنیا کا آپ کو پتا ہوگا, پاکستان اور بوسنیا کے درمیان بڑی جو ہے تاریخ ہے. جب یہاں پہ 1992 سے 1995 تک جو نسل کشی چل رہی تھی مسلمانوں کی, تو اس زمانے میں پاکستان نے بڑا کردار ادا کیا تھا. تو یہ یعنی ایک آپ کہہ لیں کہ اس وقت پاکستان نے اس وقت بھی نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, اور انہوں نے بوسنیا کے جو مسلمان ہیں ان کو بڑی امداد فراہم کی تھی. یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے. اور دلچسپ بات اس میں یہ بھی ہے کہ ابھی جیسے بوسنیا کا نظام اس طرح کا ہے کہ یہاں پہ بیک وقت 3 صدر ہوتے ہیں, یعنی ایک وہ کمیٹی ہے جس کے, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں یہاں پہ 3 نیشنلٹیز بستی ہیں. آپ کے لیے قومیں جو ہے, ایک تو سربز ہیں, دوسرے کروشینز ہیں, اور تیسرے جو ہے وہ بوسنیاکس ہیں جن کو آپ مسلمان جو بوسنیا کہہ سکتے ہیں. تو ان تینوں کا ایک ایک نمائندہ جو ہے اس کمیٹی میں ہوتا ہے, اور پھر وہ 4 سال کی مدت ہوتی ہے اس کمیٹی کی, اور ہر 8 ماہ جو ہے ایک بندہ صدر رہتا ہے, اور اس طرح وہ روٹیٹ کرتے رہتے ہیں. تو یہ ایک آپ کہہ لیں ان کے مسابقت یا ایکویلٹی کریٹ کرنے کے لیے کہ باقی قوموں کو محسوس نہ ہو کہ اگر کوئی اور بندہ بیٹھ گیا, کیونکہ یہ اتنے مشکل دور سے گزرا ہے ملک, تو ڈیٹ آن ایگریمنٹ کے نتیجے میں یہ
اچھا یہ تو ایک بڑا منفرد تجربہ ہے. اگرچہ اس سے پہلے روس میں بھی صدر کا پریزیڈیم ہوتا تھا ایک, اور کئی لوگ جو مل کر صدر بنتے تھے, مگر وہ تو پھر مجموعی طور پر فیصلے کرتے تھے, ٹرن بائی ٹرن اختیارات ان کے پاس نہیں آتے تھے. یہ ایک اور طرح کا تجربہ ہے. ایک عثمان صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیں, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں, یہاں سے آگے بات بڑھائیں گے لیکن ایک بریک لے لیتے ہیں. ملتے ہیں ناظرین آپ سے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی وزیراعظم کے دورہ بوسنیا کے حوالے سے. عثمان شامی صاحب ہمارے ساتھ سراجیوو سے براہ راست موجود ہیں. عثمان صاحب, کیسی اکانومی ہے بوسنیا کی, پاکستان کے لیے کیا امکانات ہیں, اور تعاون کس طرح کا ہو رہا ہے دونوں ممالک کے درمیان اب؟ اصل میں پہلے جو بات کر رہا تھا, پہلے میں مکمل کروں تو میں کہہ رہا تھا ان میں سے جو 3 پریزیڈنٹ ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ باقر عزت بیگووچ ہیں, اور وہ ان کے جو والد تھے وہ اس وقت 1992 میں صدر تھے جب یہ بوسنیا ہوا. اچھا, وہی تو اس حوالے سے بھی پاکستان سے ایک بہت گہرا تعلق ہے اس وقت کی لیڈرشپ کا بھی بوسنیا کی. دوسرا یہ کہ یہاں پہ زیادہ تر جو بوسنیا کی ایکسپورٹ ہے, ایک تو یہ کہ چھوٹی اکانومی ہے, تقریباً $4 بلین کی ایکسپورٹ ہے, 40 لاکھ کے قریب آبادی ہے جس میں سے تقریباً 10 جو ہے وہ مسلمان ہیں. لیکن یہ کہ اس میں ان کی ایک جو ایکسپرٹیز ہے جس میں پاکستان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے وہ ہے پاور سیکٹر. بوسنیا جو ہے وہ نیٹ ایکسپورٹر ہے بجلی کا, تقریباً ویسے تو ان کی ریکوائرمنٹ بھی کم ہے, تقریباً یہ 4000 میگا واٹ کے قریب ان کے پاس کیپیسٹی ہے, اور اس میں سے 1200 جو ہے یہ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. لیکن یہ کہ ٹیکنالوجی میں خاص طور پہ جو ہائیڈرو پاور مینوفیکچرنگ یا پروڈکشن ہے اس کے اندر یعنی پانی سے بجلی پیدا کرنا. ہاں جی بالکل. تو وہ, اور اس کا پرائم منسٹر نے اپنی اس میں اسپیچ میں بھی ذکر کیا جو پریس کانفرنس کی, اس موضوع پہ بھی بات ہوئی ہے. دوسرا یہ کہ ایک کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا گیا دونوں ملکوں کے درمیان تاکہ یہ جو تعلقات ہیں تجارتی وہ انسٹیٹیوشنلائزڈ ہو جائیں, اور وہ کمیشن جو ہے وہ اوورسی کرے گا کہ جو معیار ڈیسائیڈ کیے گئے کیا ان کی امپلیمنٹیشن اسی طرح سے ہو رہی ہے. تو یہ جو فورم تھا اکنامک فورم جس کا اجلاس تھا, بزنس فورم نہیں, وہ ابھی ہونا ہے. یہ بات طے کی گئی جو آپ کہہ لیں جو چیئرمین کاؤنسل آف منسٹرز ہیں, یعنی کہ جو بوسنین پرائم منسٹر ہیں, ان کو پرائم منسٹر کہا تو نہیں جاتا لیکن ان کے ایکویلنٹ سمجھ لیں, تو ان سے وزیراعظم کی ملاقات میں یہ بات طے کی گئی. تو ابھی وزیراعظم نے بزنس فورم پہ ابھی شرکت کرنی ہے جس میں جو ہے چیمبر آف کامرس کے لوگ موجود ہوں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عثمان شام صاحب. اچھا جی, کل بھی ہم نے سابق صدر کال آئی تھی لیکن ریگولیٹرز کے حوالے سے کہ یہ جو آپ نے ریگولیٹرز کی بات کی ہے کہ ان کی ٹینک ختم ہو جائے گی, ان کا ان کی میں بھی ختم ہو جائے گی, اور یہ ایک فتوی بن کے رہ جائیں گے اپنی وزارتوں کے, اور اس کی وجہ سے وہ پھر ریگولیٹ نہیں کر سکیں گے, اور ان کے اوپر ایک نگران کا رول بھی ان کا ختم ہو جائے گا. تو اس لحاظ سے تو ایک ترقی معکوس ہے, یعنی مسلم لیگ کی جو حکومت ہے اس کو چند قدم آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے کر دیا, اس نے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا ہے. اصل میں جو وزیر ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز ان کی مٹھی میں رہے. تو جب ان کی مٹھی میں ہو گئے یہ, تو پھر ان کا فائدہ کیا, ان کی ایگزسٹنس ہی ختم ہوگی پھر اب جو کام تھے ان کا. اچھا سر, کل بھی ہم نے پرویز مشرف صاحب کا ذکر کیا تھا لیکن کچھ مزید پہلو رہ گئے تھے جو ان کا انٹرویو تھا کامران شاہد صاحب کے ساتھ. پہلے ذرا دیکھیے کہ انہوں نے کیا بیانات دیے تھے, ایک تو نجم سیٹھی صاحب کے حوالے سے, اور پھر یہ کہ میں لیلا نہیں ہوں. ذرا دیکھیے ذرا. اگر میں تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں آپ کے دور میں, تو آپ کے دور میں کارگل کو ڈسکس نہیں کر رہا میں, کہ اس سے پہلے آپ کے اور پرائم منسٹر کے درمیان کیا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو گیا تھا, کیونکہ خبریں لگتی تھیں کہ آپ جو ہے وہ کسی اور ڈگر میں چل رہے ہیں پرائم منسٹر, مطلب آپ ایک تو ڈومینیٹنگ بڑے تھے, یہ تو ایک تو یہ وجہ کہ یو یور سیلف واز کوائٹ ڈومینیٹنگ ایز اے پرسن, اور وہ بعد میں ہم نے دیکھا بھی ریگارڈلیس آف, میں 12 اکتوبر کے علاوہ بات کر رہا ہوں, ایک پرسنالٹی ہوتی ہے نا انسان کی, تو ایک تو آپ کی پرسنالٹی ڈومینیٹنگ تھی, تو کیا یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوئی آپ کے لیے ان کی پرسنالٹی کو ایکسیپٹ کرنا اور ان کے لیے آپ کو ایکسیپٹ کرنا؟ نواز شریف صاحب کو یہ ہوا, پرسنالٹی کلیش ہو گیا. نجم سیٹھی والا انسیڈنٹ ہوا ہے. اچھا, ان سے آپ خود بھی بات کر لیں, شاید پتہ نہیں وہ بتا دیں آپ کو. ان کو یہ چاہتے تھے کہ ان کو کورٹ مارشل کر دیا جائے, انہیں سیٹھی صاحب ان کو پکڑا ہوا تھا انہوں نے. ہاں, ان کو تو انہوں نے پکڑا تھا, اب یہ ان کے ساتھ ہیں, لیکن پکڑا تھا اور بعد میں ہمیں ہینڈ اوور کیا, ان کے انٹیلیجنس IB وغیرہ سے پکڑوایا تھا, پھر بعد میں ہینڈ اوور کیا تو ISI کو. آپ کو یہ کہہ رہے تھے کہ نجم سیٹھی صاحب کورٹ مارشل کر دیا, آپ نے انکار کر دیا, یہ دوسرا پوائنٹ آف کنفلکٹ تھا. کورٹ مارشل, یس بالکل. تو یہ تھی جس کی وجہ سے شاید ڈفرنس ہوا ہو.
اس پہ تبصرہ ابھی روک لیتے ہیں, دوسرا بھی سن لیں ذرا. حالات پہ تھوڑا آتا ہوں میں. ابھی نئے ہمارے آرمی چیف آئے ہیں, اس کے ساتھ ہی عمران خان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آ گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ عدلیہ کو اپنی بنانا چاہ رہے ہیں گھر کی وہ گیم, اور فوج کو جو ہے پنجاب پولیس بنانا چاہ رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ سٹیٹمنٹ کیوں دی ہے عمران خان نے, کتنا وزن ہے اس بات میں, کیپنگ ان ویو نواز شریف صاحب اینڈ نیو آرمی چیف؟ مطلب فرینکلی یہ سٹیٹمنٹ ٹھیک ہونی نہیں چاہیے اور نہیں ہوگی. آرمی کو وہی بات جیسے مجھے بنایا, وہ سمجھ رہے تھے کہ میں کوئی لیلا ہوں گا اور سم تھنگ. نہیں, کوئی آرمی چیف بنتا ہے تو کوئی کہیں کا لیلا تو نہیں ہوتا نا کہ وہ بات مانتا رہے گا آپ کو. آفٹر آل ہی ہیز اے رسپانسبلٹی آرمی کی اور ملک کی رسپانسبلٹی. مشرف صاحب خود کو انڈر ایسٹیمیٹ کیوں کر رہے تھے تب؟ نہیں دیکھیں, ایک تو انہوں نے اس بات پہ جواب نہیں دیا گا کوئی پرسنالٹی کلیش. ہاں, تو اصل میں اس وقت مشرف صاحب کا جو شخصیت نکلی اقتدار پہ قبضے کے بعد, اس وقت ایسا نہیں تھا. اس وقت یہ ایک چمپو معلوم ہوتے تھے وزیر اعظم کے سامنے, اور وہ کچھ حساب کتاب کرتے رہتے تھے ہر وقت کہ کیسے ملک کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے, وزیر اعظم کو کیسے مشورے دیے جا سکتے, ڈائری میں لکھتے رہتے تھے. ڈائری میں لکھتے رہتے تھے, خود بھی انہوں نے میں لکھا. اور اس کے بعد رائے ونڈ میں بھی کافی آنا جانا تھا. میاں محمد شریف مرحوم جو ہیں, ان کے ساتھ بھی ان کے بڑے تعلقات تھے, گویا ان کے ایک فدوی قسم کے جنرل تھے اس وقت. اور کارگل کے بعد جو صورتحال تھی, ٹینشن پیدا ہوئی. لیکن نجم سیٹھی صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نواز شریف صاحب کی حکومت کے وہ بڑے نقاد تھے. لیکن انہوں نے ایک تقریر کی تھی دلی میں ایک جہاں گجرال صاحب اس کو پریزائڈ کر رہے تھے. اس تقریر میں انہوں نے پاکستان کے معاملات پر بڑی تنقید کی تھی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ تقریر انہوں نے پاکستان میں بھی کی تھی اور اس پر درست ہے, ستائش بھی درست ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے ایک ناکام ریاست جو ہے وہ بن رہا ہے, اور پھر انہوں نے یہ اپنی تشخص جو ہے اس کے بارے میں اس کے سوالات ہیں, کئی ایسی چیزیں اٹھائی تھی. دیکھیے وہ اگر آپ مجھے نجم سیٹھی صاحب کا بڑا احترام ہے, اور جب اس وقت انہیں گرفتار کیا گیا تو میں اس وقت سی پی این ای کا سیکرٹری جنرل تھا اور سید فصیح اقبال اس کے صدر تھے. ہم نے بڑی شدت سے آواز اٹھائی تھی اس کے خلاف, اور ہماری حکومت کی یعنی ناپسندیدگی کے باوجود ہم نے اپنا فرض ادا کیا تھا. اور لیکن اس کے باوجود دیکھیں وہ تقریر جو تھی نا وہ بیڈ ٹیسٹ میں تھی. یعنی آپ انڈیا میں جا کر پاکستان کے بارے میں وہ لہجہ اختیار نہیں کر سکتے جو پاکستان میں رہ کر کرتے. ٹھیک ہے, تو آپ بہرحال یہ ان کی اس وقت ان کا اپنا فیصلہ تھا, اور جو جذبات جس وقت آئے ہوئے تھے اس وقت تو ان میں یہ چیزیں ساری سرزد ہو رہی تھی. تو بہرحال ان کو پھر پکڑا گیا. میرا خیال بڑی دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ ان کے خلاف جو ایک ایف آئی آر درج ہوئی تھی نا وہ انعام اللہ نیازی صاحب نے درج کروائی تھی. ان میں ان کی جو حب الوطنی کے بارے میں سوالات اٹھائے گئے تھے, وہ انعام اللہ نیازی صاحب نے اٹھایا. بہرحال پھر وہ سارا یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ پرویز مشرف صاحب نے آئی ایس آئی کو اس میں ملوث کرنے سے انکار کیا, روکا تھا انہوں نے. نہیں, انہوں نے کہا ہم یہ کام نہیں کریں گے, ہم کوئی پولیس کا کردار ادا نہیں کریں گے. اور اس میں انہوں نے بالکل ایک اصولی موقف اختیار کیا. اور ہماری جو ایجنسیاں ہیں نا وہ ان کو حکومتی ایما پر کام نہیں کرنے چاہیے. یہی تو ہم بات کہتے ہیں, ان کو ایک اپنے وقار کے ساتھ اپنا کام کرنا چاہیے. وہ قومی ادارے ہیں, اور اسی طریقے سے انہوں نے نجم سیٹھی صاحب کو آئی ایس آئی کے چنگل میں نہیں پھنسنے دیا, اور تھینک یو ویری مچ کہہ کے ان کو واپس کر دیا. بعد میں پھر ان کو رہا کرنا پڑا, اور پوری دنیا میں اس پہ احتجاج ہوا. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس میں انٹروین کیا. تو یہ کہانی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے, ہاں جی, اچھا آپ آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے سیٹھی صاحب خاصے ویل کنیکٹڈ. تو ماشاءاللہ دیکھیے نا ان کا مقام ہے, اور ان کے ہاتھ ہیں, ان کا قد ہے, چڑیا ان کی چڑیا ہے. چلیں ایک بریک لے لیتے ہیں. دیکھیں ہمارے دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں, اور ہمیں کوئی اس پہ وہ نہیں ہے, ان کا باوقار آدمی ہے. خیال کا اختلاف ہو سکتا ہے. چلیں ٹھیک ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین, واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب بکرے کا صدقہ دیا لیکن وہ بھی کام نہیں ہے. پی آئی اے مسلسل خبروں میں, ایک تو 5 بوئنگ خریدے تھے, اس میں کچھ معاملات گڑبڑ ہیں, اور دوسرا رات جدہ جانے والی پرواز سے 15 کلو ہیروئن برآمد ہوئی ہے. 15 کلو. ریحان ہاشمی صاحب یہ مرسل لائن پر. شرمناک بات ہے. دیکھیے امیگریشن جو ہے وہ کہاں تھی, وہ تو حصہ ہے ایف آئی اے کا,
باقی تو اس کی نظر سے کیسے چوک ہوئی, اور نثار علی خان صاحب نے تو چن کر ایسے لوگ لگائے ہیں اپنے دعوے کے مطابق جو بہت دیانتدار ہے اور بہت چوکس ہے, تو یہ تو ایک انتہائی سنگین معاملہ ہے. ریحان, یہ 15 کلو ہیروئن کب, کیسے؟ جی جامی, بالکل بڑی حیران کن بات ہے, اور ہم رات سے یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ چوتھا کیس FIA اور CIA کے جہاز سے ہیروئن برآمد ہوئی ہے, کسٹم حکام نے یہ پکڑا ہے. سب سے حیران کن بات ہے کہ 4 سیکورٹی چیکس ہوتے ہیں ایپن پہ جانے کے لیے. تمام سیکورٹی چیکس ہوتی ہوئے ہیروئن یا بوئنگ 7.21 جو کراچی سے 350 مسافروں کو لے کے حیران میں تھے. رات 11 بجے ایئرپورٹ بلایا گیا, 3 بجے قریب چھاپا مارا اس جہاز کے اوپر. اس کے مختلف خانوں میں چھپائی جورین پیکٹوں تھی, وہ برآمد کر لی, اور جہاز تقریباً 9 گھنٹے اس کی چیکنگ کی گئی اور پھر آخر اس سے جرنی رات کی. تو بڑی حیران کی بات ہے کہ سب سے نام یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خود بھی پریشان ہے, جب سے پوچھا ہم سے ہیروئن جہاز سے کیسے پہنچی, وہ تمام CCTV فوٹیج دی جائیں گی ایئرپورٹ سیکورٹی فورس سے اور دیگر محکموں سے, سول ایویشن سے, کہ کس کون سے راستے سے یہ کس سامان کے ذریعے جہاز سے ہیروئن پہنچی تھی, اور اس میں تحقیقات شروع کر دی ہے انہوں نے. اچھا ریحان, مختصر بتائیں یہ 5 بوئنگ کی خریداری کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں 2011-12 میں یہ اس وقت جو پراؤڈر ڈائریکٹر چیئرمین نے معاہدہ کیا تھا کے پاس پیسے نہیں تھے, انہوں نے ایڈوانس دے دیا 5 بوئنگ ایئر خریدنے کا, $900 ملین کا انہوں نے معاہدہ کیا تھا, 90 ارب روپے کا, لیکن وہ بوئنگ خرید نہیں سکے اور پیسے ان کے ضائع ہو گئے. اچھا, آپ کی آواز صحیح طور پر ہم سن نہیں پا رہے, غالباً کوئی لائن میں مسئلہ ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, پھر کسی دن اس موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے. لائیو کالرز بھی آج ہم پروگرام میں لیں گے, وہ بھی ہمارے ساتھ آپ رہیے گا, آپ کی آواز ہم سنیں گے. شام صاحب, آج گوادر کچھ بچے آئے ہوئے تھے لاہور میں, تو ایک گوادر کی طالبہ نے CM پنجاب سے ایک دلچسپ سوال پوچھا. دکھاؤں آپ کو ذرا, میں دیکھیے ذرا. اتنا ڈیولپمنٹ ہے, سی پہ کہاں ہے ڈیولپمنٹ یہاں کیوں ہو رہی ہے؟ بہت مجھے اچھا لگا کہ سی پیک تو وہاں ہے اور ترقی یہاں ہو رہی ہے. لیکن بیٹی, جب سی پیک نہیں تھا تو لاہور میں بس میٹرو چل رہی تھی, بن گئی تھی. بچی نے سوال کیا, حضرت بات یہ سی پیک جو ہے نا, یہ تو سڑک ہے نا, لاہور سے گزرے گی تو آگے جائے گی نا, یہ تو پورے ملک سے گزر کے گوادر تک پہنچنی ہے. لیکن ساتھ اور سی پیک ہے کیا, گوادر کو جوڑنا ہے خنجراب سے اور پھر آگے دنیا سے جوڑنا ہے. تو یہ بات وہاں بھی ترقی ہونی چاہیے اور ہوگی, لیکن یہ سڑک جو ہے وہ بننے کے بعد ہی ہوگی نا. اور دوسری بات یہ کہ یہ بات تو چیف منسٹر صاحب نے بالکل درست کہی کہ جو بلوچستان کے معاملے پر انہوں نے کہا کہ 70 سال کی غلطی ہیں اور یہ کوئی 2-4 دنوں کی شکایات نہیں ہے, اور اس کو جائز حصہ نہیں ملا بلوچستان. غلطیاں اور کوتاہیاں سب کی ہیں, ان میں خود بلوچستان لیڈرشپ بھی شامل ہے. ٹھیک, یہ جو کروڑوں روپے برآمد ہو رہے ہیں یہ کسی پنجاب میں سے برآمد نہیں ہو رہے بلوچستان کے پیسے. بلوچستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ خود اس کی بھی کوتاہیاں ہیں. اس لیے ہمیں ایک دوسرے کو یہ بلیم گیم میں ہر وقت نہیں پڑنا چاہیے, اپنا اپنا احتساب کرنا چاہیے اور اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھنا چاہیے. کچھ لائیو کالرز بھی ہیں اور ساتھ اور بھی موضوعات پہ ہم بات کریں گے. حافظ ذیشان صاحب ہیں لاہور سے. حافظ صاحب, مختصر بتائیے گا کیا آپ کا معاملہ ہے, کیا سوال ہے آپ کا؟ سر, میں حافظ ذیشان بکنگ کلرک پنجاب آج سنسد سے ہوں, لاہور سے ہوں. یہ پنجاب کا سب سے بڑا ثقافتی ادارہ ہے جو کہ 41 سال سے ثقافتی خدمات سر انجام دے رہا ہے. ٹھیک, مگر اس وقت چند مخصوص کرپٹ لوگ اس پر قابض ہیں, جو کہ ہمارے ایگزیکٹو ڈائریکٹر چودھری محمد آصف پرویز صاحب اس آفیسر کو. دیکھیے بات سنیں, پہلے ایک بات سنیں, کوئی شخصی الزام جو ہے وہ نہ لگائیں, وہ آپ نہیں لگا سکتے, اگر ہے تو آپ مسئلہ بیان کریں, مسئلہ بیان کر دیں بس مختصر. سر بات یہ ہے کہ میں اس ڈپارٹمنٹ کا ملازم ہوں, لیکن سر یہاں پر نئی میں شان صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب ہیں جو وہ مکمل طور پر گالیاں ماں بہن کی دیتے ہیں. اچھا, آپ کو شکایت آپ نے ڈپٹی ڈائریکٹر سے, ٹھیک ہے, آپ کا شکوہ آ گیا, بہت شکریہ. حکومت پنجاب کو چاہیے اس کی تحقیقات کرائے اور آپ کی شکایت جو ہے اس کا ازالہ کرے. بالکل, اور آپ کو ایسے محتسب کے پاس بھی آپ جا سکتے ہیں, اور یہ بھی بہرحال شخصی الزامات سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں جی فیصل آباد سے. السلام علیکم جی, کون صاحب اور کیا کہنا چاہیں گے؟ گجر صاحب. میں طاہر رضا گجر بول رہا ہوں فیصل آباد سے. جی جی فرمائیے.
یہ ایشو یہ ہے کہ کل آپ نے بڑا اچھا مسئلہ اٹھایا تھا یونیورسٹی کے معاملات میں، تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے زمیندار گھرانے سے یا دیہی علاقے سے لوگ آتے ہیں، ان کی جو فیسیں انہوں نے بلا وجہ بڑھا دی ہیں، یہ پرائیویٹ سیکٹر کر کے یا ان کی گورنمنٹ باڈی علیحدہ بنا کے، تو وہ افورڈیبل نہیں ہے فیسیں. نہیں، پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں یا پرائیوٹ کی بات فیسیں بڑھ گئی ہیں یا پرائیویٹ میں بڑھ گئی؟ پرائیویٹ کی غالباً نہیں پرائیوٹ نہیں، یہ پبلک سیکٹر کی جن کے بورڈ آف ڈائریکٹر جو سیلف فائنینسنگ میں اسکیم ہے، جس میں جی سی یونیورسٹی فیصل آباد ہے، ایگریکلچر یونیورسٹی ہے، جی سی یونیورسٹی لاہور ہے یا پنجاب، یہ ان کی ایک سیمسٹر کی فیس 30,000 سے لے کے 50,000 روپیہ فیس ہے. تو وہ کس طرح عام طبقے کے لوگ اپنے بچوں کو تعلیم دے سکیں گے؟ بالکل درست بات ہے، اس پہ توجہ دینی چاہیے. جو پنجاب کی یونیورسٹی ہے پنجاب حکومت دیکھے، ایچ ای سی یہاں کا دیکھے، اور جو سینٹرل ہیں یہ دوسرے صوبوں کی ہیں، وہاں جائزہ لیا جائے اور ان کی فیسیں جو ہیں کم سے کم ان کی فیسیں رکھنی چاہیے. اگلا کالر بھی لیجئے، لیکن ساتھ میں شامل صاحب آج نیشنل ایکشن پلان پر ایک اہم اجلاس تھا، چاروں صوبوں کی نمائندگی ایڈیشنل سیکٹریز نے کی اور وزیر داخلہ تو نہیں تھے، کل ان کو رپورٹ جائے گی، لیکن اس میں اس بات پر غور کیا گیا کہ فرقہ واریت پر کیسے قابو پانے کچھ تبدیلیاں کی جا رہی ہیں. فرقہ واریت جو ہے نا وہ تو 1% جو ہے نا ٹالرنس نہیں ہو سکتی، اس کی تو 0 ٹالرنس ہونی چاہیے. ایک سوال ہمیں آیا اور کسی بھی قیمت پر کسی فرقہ باز مولوی کو، کسی فرقہ باز دانشور کو برداشت نہ کیا جائے، کسی ادارے کو برداشت نہ کیا جائے. یہ تو بہت بڑا طوفان ہے. اور یہ توقع یہ ہے کہ آج کا جو اجلاس ہوا، میری جو اطلاعات ہیں کہ شاید کچھ تبدیلیاں کی جا رہی ہیں نیشنل ایکشن پلان میں اسی معاملے کو ایڈریس کرنے کے. یہ جو ہے دیکھیے طوفان جو اس وقت پورا مڈل ایسٹ گھیرے اس کی لپیٹ میں ہے. یہ فرقہ واریت سب سے بڑا ہتھیار ہے ہمارے دشمنوں کا. چلیں، ہمارے یہ بڑے ریگولر ویور ہیں عمیر میاں، کیپٹن وہ ہمارے ساتھ تک موجود ہے. جی عمیر کہیے گا، کیا کہیں گے؟ وقت بہت کام ہے. السلام ابھی پی آئی کے بارے میں بات ہو رہی تھی. جی، تو پی آئی میں جو فلیٹ انسپیکٹر ہیں کوئی ایلیجیبل نہیں ہے، ان کے پاس ان کی ڈگریاں چیک کرنی چاہیے. وہ عمیر آپ کو سن نہیں پا رہے ہم ٹھیک طرح سے. ہاں بولے. ان کے کوالیفائڈ نہیں ہے سر. السلام علیکم. ان کے جو پی آئی اے کے فلائٹ انسپیکٹر ہیں وہ دے آر ناٹ کوالیفائڈ فار پی آئی اے کا فلائٹ انسپیکٹر. ڈرگ انسپیکٹر فلائٹ؟ اچھا فلائٹ نہیں، وہ سی اے کا ہے یا پی آئی اے کا ہے؟ سول ایویشن اتھارٹی کا، یعنی وہ کوالیفائڈ نہیں ہے. وہ کوالیفائڈ نہیں ہے تو کسی جو پرائیویٹ ایئر لائنز ہیں اور پائلٹس کو انسپیکٹ کرنے کا، تو ان کی جو ڈگریاں ان کو یعنی کوالیفائڈ نہیں ہے. بہت شکریہ عمیر. اچھا جی، اب پروگرام وقت ختم ہو گیا، لیکن ایک سوال آیا تھا ہمیں کہ مشرف صاحب جو بیانات دے رہے ہیں وہ اب ہی کیوں دے رہے ہیں جبکہ راحیل شریف صاحب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، اور اس سے کس کو فائدہ ہوا ہے، کسے نقصان ہوا ہے؟ نہیں وہ تو دیکھیے نا، اس وقت انٹرویو کامران شاہد صاحب نے اس وقت کیا ہے ان سے، اور یہ سوال ہی اس وقت پوچھا ہے انہوں نے، تو انہوں نے جواب دے دیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ راحیل شریف صاحب نے ان کی رہائی میں کردار ادا کیا. چلیں، اب پروگرام وقت ختم ہو گیا. ناظرین، ہم نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کے معاملے پر بات کرنی تھی، کل اس پر بات ہوگی. اللہ حافظ.